यूनाइटेड नेशंस ने जो 2 कंप्यूटर डेटाबेस के ऑपरेटर बैठे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, वो जो रिजल्ट आता था वो स्कैन करके इलेक्शन कमीशन भेज देते थे। इस तरह धांधली होना बड़ा मुश्किल था। जैसे नवाज शरीफ की तकरीर हुई, एकदम से एक पैगाम गया रिटर्निंग ऑफिसर्स को। उन्होंने डेटा, जो ऑपरेटर्स बैठे हुए थे कंप्यूटर के, जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि चीजें आहिस्ता कर दो, और थोड़ी देर के बाद उसको बंद कर दिया और लिख के रिजल्ट भेजने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का इल्ज़ाम आपने सुन लिया कि मई 11 को क्या हुआ। ये इल्ज़ाम उनका आरओज़ के और यूएनडीपी का सिस्टम जो था, जो कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, उसके हवाले से इल्ज़ाम है। यूएनडीपी के जो कंट्री डायरेक्टर हैं मकांदर फ्रांश, उनसे हमने बात की और हो सकता है कि हमें प्रोग्राम में वो ज्वाइन कर लें। इस वक्त उनकी एक मीटिंग जारी है, हो सकता है कि उनका अगर फरागत हो जाए तो हमारे से रब्ता हो जाए। उनसे हमने पूछा कि बताइए यूएनडीपी का क्या रोल था, यूएनडीपी प्रोवाइडेड जो सिस्टम था इसने कितना इसके अंदर कार फरमाई थी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को चेंज करने में। तो मकांदर फ्रांस का कहना है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में 6 टेक्निकल कंसल्टेंट्स थे, पूरे पाकिस्तान में 6 टेक्निकल कंसल्टेंट्स थे, 400 से ज़ायद रिटर्निंग ऑफिसर्स काम कर रहे थे। और ये 6 जो टेक्निकल असिस्टेंट्स थे, कंसल्टेंट्स थे, इनका काम ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को या रिटर्निंग ऑफिसर्स को उस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में दुश्वारी आ रही है या डाटा एंट्री में मुश्किल पेश आ रही है तो उनको हेल्प आउट करना था। इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं था। एक इल्ज़ाम ये था कि रात 11:30 के बाद इन टेक्निकल कंसल्टेंट्स को बाहर निकाल कर कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दिए गए थे। तो इसके ऊपर भी मकांदर फ्रांस का कहना यह है कि हमारे ये 6 लोग तो काम कर रहे थे और जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ कंप्यूटर भी काम कर रहे थे, लेकिन बाकी 409 आरओज़ के बारे में ना तो यूएनडीपी बता सकता है और ना ही वो इलेक्शन ऑब्जर्वर था। ये इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का काम है, हम इलेक्शन ऑब्जर्वर नहीं थे। ये टोटल मजमूई एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है। और एक और रिपोर्ट का एक हिस्सा है, मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के रोल के ऊपर एक पैरा है जो मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाऊंगा, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल था ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर रुकन से हमने रब्ता कायम किया, अभी भी इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है। उनसे हमने पूछा कि ये कहानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास हम गए थे पोलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड के ऊपर कि इंतखाबात अदलिया की ज़ेर निगरानी हो। तो उन्होंने कहा था कि एक शर्त के ऊपर आपको जज दूंगा इंतखाबात करवाने के लिए कि इन आरओज़ के ऊपर ना तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा और ना ही बाद में आप इनके ऊपर कोई पर्चे काटेंगे। तो इस शर्त के ऊपर कंट्रोल दिया गया था। इमरान खान के इल्ज़ाम का दूसरा हिस्सा इफ्तिखार चौधरी के ऊपर है और उनके बरखुरदार के ऊपर है। हमारे पास एक और भी स्टेटमेंट है एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सुनवाइएगा जी इमरान ने क्या कहा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से। इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल थी, इसमें हमारे चीफ जस्टिस शामिल थे, इफ्तिखार चौधरी शामिल थे। सिलेक्शन फ्रॉड जिसे आप कहते हैं उसमें इफ्तिखार चौधरी शामिल थे। उन्होंने कवर अप किया। देखे ना, रिटर्निंग ऑफिसर्स तो जुडिशरी के नीचे थे। रिटर्निंग ऑफिसर्स को कौन एड्रेस करता है? कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार एड्रेस करते हैं इलेक्शन से पहले। अच्छा, फिर वो मुतनाज़ा हो जाते हैं, लोग आरओ इलेक्शन कहते हैं इसको। 6 जून को 11 मई को इलेक्शन ख़त्म होता है और सारे लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ देखते हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब 6 जून को कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया रिटर्निंग ऑफिसर्स। इफ्तिखार चौधरी को क्या गेन था? इफ्तिखार चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीटिंग करके बड़ा खराज तहसीन पेश किया रिटर्निंग ऑफिसर्स को और ट्राइब्यूनल्स में हमारे केसेस पड़े हुए थे। इसी इंटरव्यू में इमरान खान ने एक ब्रिगेडियर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस से मुतल्लिक़ है, उन्होंने कहा था कि वो भी इसका हिस्सा थे। वो आज हमने आपको स्टेटमेंट सुनवाई नहीं है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया था, वो बाद में उन्होंने दोहराया नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो ISI जियो कंट्रोवर्सी थी उसके बाद सबको ख्याल आया हो कि मामला उनके सर भी पड़ सकता है, रुक गए। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब, वेरी वार्म वेलकम जी, और मारूफ माहिर कानून बाबर सत्तार साहब। बाबर साहब आपको भी वेरी वार्म वेलकम।
ہم سٹارٹ تو کریں گے اسی الیکشن والی دھاندلی کے الزامات کے اوپر، لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں ہم چاہیں گے کہ ضرب عضب کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں ہو جائیں، کیونکہ آج پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس بھی اپروو ہوا ہے. وہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی آپریشن سے ارد گرد گھومے گا اور اطلاق بھی انہی جگہوں پہ زیادہ ہوگا. پہلے سٹارٹ اس الیکشن ریگنگ سے کر لیں. آپ کو میں نے مکاندرے جو فرانس ہے ان کی سٹیٹمنٹ بھی بتا دی، الزامات جو عمران خان نے تھے وہ بھی بتا دی. آپ بتائیے ہوا کیا تھا مئی 11 کو؟ ندیم صاحب مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہوگی. دھاندلی ہوئی ہوگی. ہاں جی، کیونکہ ہمارے تمام الیکشنز میں ہوئی، کسی میں کم کسی میں زیادہ. پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی تھیں کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں. اس الیکشن میں بھی اس طرح کی ویڈیوز بنی، فوٹوز بنی کہ لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں. سو ہم نے یہ ایویڈنس دیکھا ہے. جو بات مجھے نہیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ کوئی گرینڈ کنسپریسی تھی، کسی کے ہاتھ میں ایسا کنٹرول تھا، لوگوں نے مل کے. اور اگر ابھی تک کے ہم الزامات دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب شامل تھے، اس میں ریٹائرڈ ججز کے نام آتے ہیں، کوئی کنٹرول سینٹر بنا ہوا تھا جہاں سے آرઓز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. کلیئر ہے. جسٹس رمدے صاحب کے حوالے سے میرا خیال نام لیے بغیر براہ راست الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے. اس کے بعد اچھا اب ایک ریٹائرڈ جج کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے آرઓز کو کہ انہوں نے اپنے گھر میں مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا تھا. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ایک بریگیڈیئر کا ذکر ہوا، انہوں نے عمران صاحب نے کہا کہ میں بتاؤں گا، نام بھی بتاؤں گا، لیکن پھر نہیں بتایا. چلیں وہ بھی بات ہو گئی. پھر جیو کا ذکر کیا کہ اس کے اندر وہ بھی شامل تھی. آپ کو ایک ذہن میں ہوگا غلام اسحاق کے وقت جنرل رفاقت کا ایک سیل تھا، لیکن وہ ایک سینٹرل ڈرگنگ پوائنٹ تھا، آرگنائز کیا تھا انہوں نے. وہاں سے سٹرنگز پل کرتے تھے، بندے پلانٹ کرتے تھے. لگتا تھا بابر ستار جیت جائیں گے تو مقابلے میں مجھے کھڑا کر دیا، شوکت یوسفزئی کو کھڑا کر دیا، ووٹ تقسیم ہو جائے. اس طرح کی بڑی سینٹرلائز پلاننگ تھی. ووٹ بھی بھگتائے، ڈبے بھی. وہ جو ملک صاحب پری پول ریگنگ ہوتی ہے، پھر پولنگ ڈے ہوتی ہے، اور پھر رات کے وقت کیا چیزیں ہوتی ہیں، ریزلٹس چینج ٹھیک ہوتے ہے. ہیں. اب اس میں پری پولنگ کسی حد تک ختم کی گئی، الیکشن لسٹ صاف کی گئی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد پولنگ ڈے میں آبزرورز بھی تھے. اب آپ یہ فافن سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی کمپیریٹیولی بہتر الیکشنز تھے. فورن آبزرورز جو تھے آج، اب جس طرح آپ نے بھی بتایا، روئٹرز نے بھی یہ سٹوری کیری کی ہے کہ انہوں نے یو این ڈی پی وغیرہ نے ریفیوز کر دیا. فافن سے ان کے وہ جو صاحب، مجھے ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، انہوں نے جو انالیسس پورا دیا ہے اس میں 35 سے 40 حلقوں میں وہ کہتے ہیں ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہارنے والے اور جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا جو فرق ہے ان ووٹوں سے کم ہے جو ووٹ ریجیکٹ کیے گئے. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل. لیکن یہ ڈیٹیلڈ انالیسس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس 35 کا بینیفٹ پی ایم ایل این کو نہیں ملا. سرور باری صاحب. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آروز نے بہت سے جو پولنگ سٹیشن تھے لاسٹ مومنٹ پہ چینج کر دیے. بہت سارے مختلف لوگوں کو ملا. بہت ساروں میں جو رنرز اپ تھے وہ پی ایم ایل این والے بھی تھے. 6 سیٹوں پہ 6 سیٹوں پہ شاید پی 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 والے تھے، پی ٹی آئی بھی کچھ سیٹوں پہ تھی. سو بینیفٹ کسے ملا؟ ریگنگ تو ہوئی، لیکن کیا کوئی گرینڈ کنسپریسی تھی؟ اب جو پی ٹی آئی والے کیا سٹوری سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 35 پنکچر والی بات جو ہے کہ امریکی جو تھے وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، وہ کوئی ریکارڈنگ کر رہے تھے، انہیں لفظ پینچر سمجھ نہیں آیا کیونکہ پنجابی میں تھا. کچھ سیٹھی صاحب نے جب نواز شریف صاحب سے بات کی انہوں نے ریکارڈ کر لیا. ان کی ایمبیسی میں کسی نے مطلب پوچھنے کے لیے پھر کسی ایک صاحب سے پوچھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس طرح انہیں پتا چلا کہ 35 پینچر کی بات کی تھی، کیونکہ وہ لفظ پینچر جو پنجابی میں انہوں نے کہا جی پینچر لا دیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آیا تھا. اب یہ اتنا زیادہ فلمزی ایویڈنس ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری تھیری بنانا. جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے کہ اگلا الیکشن صاف شفاف ہو، بالکل 100 مارکس ٹو اٹ، فل سپورٹ کہ آپ الیکٹرانک الیکشن کروائیں، آپ باقی ساری چیزیں کرائیں. لیکن مئی 11 کی ریگنگ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایویڈنس کافی نہیں ہے. ایویڈنس شک تو ہو سکتا ہے، ایویڈنس ہونا چاہیے نا، وہ خالی الزام کافی نہیں. بریک لے لیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے شوکت یوسفزئی صاحب سے کہ ان کی پارٹی کے پاس ثبوت کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ مئی 11 کو دھاندلی کی گئی اور چیف جسٹس افتخار چودھری اس کا حصہ تھے. یو این ڈی پی کے سسٹم بند کر کے ان کے کنسلٹنٹس کو باہر نکال دیا گیا. اور یو این ڈی پی والوں سے جب آج ہم نے رابطہ قائم کیا تو ان کے کنٹری ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے صرف 6 کنسلٹنٹس تھے اور وہ کمروں میں موجود بھی رہے، اور جن کمروں میں وہ کام کر رہے تھے وہاں کمپیوٹر سسٹم بھی کام کرتے رہے. باقی 400 آروز کے بارے میں وہ جواب نہیں دے سکتے. ہمیں جوائن کر چکی ہیں آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی. آسمہ بی بی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں.
بریک میں جانے سے پہلے شوکت صاحب ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ صرف سڑکوں کے اوپر الزام ہی لگا سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی پہلی بات یہ کہ میرے خیال سے جو داندلی کی بات ہے یہ تو تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے کی, اور نواز شریف صاحب نے خود بھی جب یہ الیکٹ ہوئے تھے تو مطلب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, لیکن انہوں نے بھی اس وقت یہ کہا تھا جب ریزلٹ کمپلیٹ کے داندلی ہوئی ہے, یہ انہوں نے ریکارڈ کہا تھا کہ جی الیکشن میں داندلی شک ہے نا کہ نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ داندلی ہوئی ہے. ویسے ان کی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی داندلی ہو رہی ہے, داندلی این پی جو مطلب اکیلے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نہیں ثبوت تو ظاہر ہے, اس میں کیا ثبوت ہونا چاہیے, ساری چیزیں سامنے ہیں. کیا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہلکے کھول دیں, ثبوت آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کا ہلکا کھولتے ہیں؟ ہمارا کھول دیں بالکل, میں تو تیار ہوں. نہیں میں نے تو آفر کیا ہے کئی دفعہ, کہا ہے ان پی ایم ایل این والوں کو کہ آپ کیوں پریشان ہیں, کیوں خوف زدہ ہیں. عمران خان نے 4 ہلکے مانگے, آپ ہمارے 8 آ کے کھول لیں, جو آپ کی مرضی ہو, میرا ہلکا آ کے کھول لیں. آپ کو پتہ ہے یہ قانونی طریقہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بہت اچھی چیز ہے, لیکن قانونی طریقہ یہ نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ قانونی طریقے کے مطابق آپ کو ٹریبیونل سے آرڈر لینا پڑے گا. ٹریبیونل میں گئے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, ٹریبیونل سے آرڈر نہیں ملا ابھی تک آپ کو. دیکھیں یہ اگر حکمران چاہے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر یہ سسٹم اپنے جاری رہے. دیکھیں ٹریبیونل نواز شریف کی مرضی سے چلتے ہیں, سٹیٹس کو کا سسٹم ہے, ٹریبیونل نواز شریف کی مرضی سے چلتے ہیں. نہیں دیکھیں اگر لیکن اس کا حکومت جواب دیں پہلے, ٹریبیونل نواز شریف کی مرضی سے چلتے ہیں؟ نہیں اس کی مرضی سے نہیں چلتا, لیکن اگر وہ چاہے یار, اگر اس کی مرضی سے نہیں چلتا تو پھر آپ شکوا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آروز جو جن آروز کے ذریعے داندلی کا ہے وہ آروز کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہ پاکستان میں نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. اگر داندلی ثابت ہوگی تو ہوگی. داندلی تو جب آپ ان کو انٹروگیٹ نہیں کریں گے, جب ان کو آپ ہلکے نہیں کھولیں گے, داندلی کا ثبوت دیں گے تو ثبوت کیسے ہے؟ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ مطلب اگر آپ ایک آسما بی بی سے پوچھتے ہیں, آسما بی بی ان کا مطالبہ تھا کہ 4 حلقوں کو تھم امپریشن کی مدد سے ویریفائی کر لیتے ہیں, اچھی طرح چھان پھٹک لیتے ہیں, کس نے کیا خرابی کی ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا. ویسے سامنے تو دیکھا جائے تو بات اچھی لگتی ہے کہ آئندہ کے لیے راستہ رک جائے گا کہ چور راستے سے کوئی گھس بیٹھ یا اندر نہ آ جائے. لیکن اب کریں کیا؟ آروز جو تھے وہ تو کر گئے جو کچھ کرنا تھا, ٹریبیونل آرڈر نہیں پاس کر رہا. دیکھیں ندیم صاحب, یہ بات جو ہے نا یہ سیاسی طور پہ کرنا بڑی اچھی بات ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں چھوٹے بابر, ان کو بھی پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ یہ جو تھم امپریشن جو کرنا ویریفیکیشن ہے, اس کی ایک لیگل بڑی کمپلیکیشنز ہیں. یہ کہہ دیں جناب تھم امپریشن کر لیں اور ساری انڈرمائن کر دیں الیکٹرل پروسیس کو, ان کو جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو تو سوٹ کرتا ہے. ظاہر ہے اگر میں الیکشن جیت کے بیٹھی ہوئی تو مجھے تو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ پوری ہی پروسیس کو انڈرمائن کر دیں, کیونکہ اس میں بڑی ٹریبیونل نے آرڈرز کیوں نہیں دیے ہیں میڈم؟ سال گزر گیا نا. الیکشن کمیشن دے سکتا ہے نا. کون دے سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن یہ آرڈر کر سکتا ہے, اور ٹریبیونل بھی آرڈر کرے. اگر الیکشن کمیشن براہ راست آرڈر کر سکتا ہے, الیکشن کمیشن کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. براہ راست تو انہوں نے کچھ تو کیے ہیں ان کے آرڈر, اور ان کو پتہ بھی ہے کچھ تو ان کے کچھ حلقوں کے اندر کیے ہیں, کیونکہ میں نے اگلے دن پڑھا تھا اخبار میں. لیکن اس میں ایک لیگل پروسیس انوالو ہے. خان صاحب کے حلقے کی گنتی ہونے والی ہے, یہ جو حامد خان صاحب کے ان کے حلقے کی گنتی ہونے والی ہے, وہ بھی انشاءاللہ 14 اگست سے پہلے. دیکھیں ندیم براہ صاحب راست تو سپریم کورٹ بھی اس پہ آرڈر نہیں. نہیں میں بابر صاحب سے اس پہ وضاحت پوچھ رہا ہوں کیسے ہوتا ہے. ابھی خالی الیکشن ٹرائبیونل کر سکتا ہے. ٹائمنگ کی ایک بات ہے کہ ان کا ایک ٹائم فکسڈ ہے جو انیشل ڈیز گزر جائیں. ہاں, لیکن سکروٹنی کیسے کرنی ہے وہ الیکشن ٹرائبیونلز جو ہیں وہ پھر لکھ رہے ہیں آگے نادرا کو اور باقیوں کو کہ آپ اس میں فنگر پرنٹنگ کر کے ہمیں واپس بھیجیں, رپورٹ بھیجیں. اور ٹرائبیونل کہے گا تو ہوگی, نہیں کہے گا تو نہیں ہوگی. جی ٹرائبیونل کو بھی اس کے, کیونکہ جو فورم ہے اسٹیج پہ وہ ٹرائبیونل ہے. جی میڈم. نہیں مگر ایک الیکشن کمیشن نے کچھ ان کا, میں نے اس دن اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئی چیز آرڈر کی تھی جو کہ آئی تھی, جو کہ انہوں نے جو اوور اینڈ ابو نہیں ہو سکتا میڈم, سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی. نہیں وہ 3 حلقے ہوئے ہیں, 3 حلقوں کا ہوا ہے. وہ کراچی والے حلقوں کا ہوا ہے, ٹریبیونل کا آرڈر. میں آپ کو بتاتی, مجھے یاد آ گیا, میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کا ایک حلقہ جو سرگودے میں ہے, بالکل انہوں نے یہ ایک الزام لگایا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے جو ہماری کاؤنٹنگ ہے وہ غلط ہوئی ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ان کا کیا, مگر وہ انہوں نے پھر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایک صرف پولنگ سٹیشن کے اندر ایک جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے شاید 1 0 ایکسٹرا ڈال دیا تھا, اور اگر وہ ہم نکال بھی دیں جو کہ ایک ہیومن ایرر تھا, اور اگر ہم وہ نکال بھی دیں تو پھر بھی یہ نہیں جیتتے. تو یہ نہیں کہ ان کی بالکل کوئی بات سنی نہیں جا رہی ہے, سنی جا رہی. مگر دیکھیں اگر میں جیتی ہوئی ہوں تو میں اپنا پورا جو بھی میرا لیگل حق ہے وہ تو استعمال کروں گی نا. مگر اس سے زیادہ بات جو مجھے عجیب سی لگتی ہے ندیم صاحب وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی تو
دعویٰ کرتی ہے اور بڑی اچھی بات ہے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بڑے بڑے چینجز لانے والے ہیں. انہوں نے کہا جوڈیشری میں چینج آنا چاہیے, انہوں نے کہا الیکٹرل ریفارمز میں چینج آنا چاہیے, انہوں نے کہا پولیس ریفارمز آنی چاہیے, اور پھر اینڈ میں آ کے 4 سیٹوں کی بات ہوتی ہے. تو یہ کون سا ریفارم ہے؟ لیکن ایک آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے جو گزشتہ انتخابات تھے 2008 والے, ہمارے دوست ہیں شاہد سید صاحب, تو وہ کچھ ان کے پاس پیپر سے ایویڈنس تھے. بابر ستار صاحب, یہ میڈم نے زیرو کا لفظ بڑے آسانی سے کیا کہ وہ ہیومن ایرر تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے فرق پڑتا. تو انتخابی نتائج اسی زیرو سے ہی تبدیل کیے گئے تھے, 220 کو 2200 بنا کے تبدیل کیے گئے تھے. تو یہ زیرو جو ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے, اتنا ہلکا نہیں اس کو لینا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا سٹیٹس کو بنا ہوا ہے. لیکن بابر صاحب اب 4 حلقے یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کہیں ہے پوزیشن ان کی, یا وہ بس سڑکوں کے اوپر اسلامی مارکیٹ؟ دیکھیں ندیم صاحب, یہ پہلے دن سے جو آپ کے انالسٹ ہیں وہ یہ بات ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس بیسس پہ 4 حلقے. دیکھیں نا, سیاسی طور پہ تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے. چودھری نثار نے ہاؤس کے اندر کہا کہ ہم کروا دیتے ہیں, جگہ پہ یہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں چلیں جی 4 حلقے آپ اپنے کھول دیں, 4 ہم کھول دیتے ہیں. لیکن چودھری نثار انٹیریئر منسٹر آف پاکستان نے یہ بیان پارلیمنٹ پہ فلور آف دی ہاؤس دیا, لیکن ان کی لیگل اتھارٹی نہیں ہے نا. اب جب آپ سپریم کورٹ سے شکوہ کرتے ہیں, جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی 4 حلقے کھول دیں, تو 4 کیسے کھولیں؟ باقی یعنی ایک ایکوالٹی کا بھی پرنسپل ہے نا. باقی لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ہر الیکشن میں جہاں جہاں الیکشن ہوئے ایک بندہ جیتا اور باقی تو ہارے نا. وہ پھر آ کے کہیں گے جی ہمارے حلقے کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ کیا الیکشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ تمام حلقوں میں تھم امپریشن ویریفیکیشن کا نہیں, کیسے, کس بیسس پہ کرائیں گے آپ؟ الیکشن کمیشن, ایک الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہے, ان کا کام ہے الیکشن کرانا. دوسری ندیم صاحب بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے جب ایڈریس کیا جا کے, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, پی ٹی آئی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. بالکل. اس کے بعد بلکہ ہمیں کرٹیسائز کیا. جب مجھے یاد ہے میں نے اعتراض کیا تو مجھے کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ تو ہر چیز پہ چیف جسٹس کے اوپر رکھ رہے ہیں, اور ہم نے کرٹیسائز یہ کیا تھا کہ ان کو جانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ ہو جائے تو ان کے اوپر تہمت آئے گی اور جوڈیشری انڈرمائن ہوگی. ویسے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ دورا ہاتھ ہو گیا, انہوں نے آپ کی چیف منسٹری کے اوپر بھی اعتراض کیا, تو نجم سیٹھی صاحب کو اپروو کیا انہوں نے, تو اب 35 پنکچر کا الزام ان پہ لگا رہے ہیں, آپ بچ گئی ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. آپ کیوں گھبرا رہی؟ میں نے کہا میں اس لیے گھبرا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا انہوں نے ہار جانا اور انہوں نے کبھی ماننا نہیں, تو ملبہ سارا جو بندہ وہاں بیٹھا ہوگا اس کے اوپر. آپ بتائیے جی, یہ بہتر نہیں تھی آسما بی بی صاف ستھرے انتخابات کروا کے آپ کو دیتی, آپ کو شک بھی نہ ہوتا. دیکھیں آپ کی جماعت مسٹیک کر دیا پہلے سے ہے, لیکن بہرحال دیکھیں آپ کی جماعت نے مسٹیک کی, 4 حلقے کی مسٹیک کیا آپ کی جماعت نے, کیا مسٹیک ان کے اوپر تو اعتراض کر دیا جن کو مانا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, نہ میرا اس سے تعلق ہے. پرپوز کیا گیا تھا یا مجھے بالکل. آپ یہ بتائیں کہ فخر الدین جی ابراہیم کو آپ نے ویلکم کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں جی, آپ مجھے بتائیں کہ جتنے کیئر ٹیکرز آئے, آپ مجھے ایک اخبار کا تراشا نکال دیں ماں سوا میرے نام کے, آپ نے کسی کے اوپر اعتراض کیا؟ نجم سیٹھی پہ بھی اعتراض کیا؟ نہ انہوں نے ویلکم کیا. میرے پاس تھے شفقت محمود صاحب, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن دیکھیں اب اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ اگر اعتراض نہیں کیا اور وہ غلطی کر جائے تو اس کا مطلب ہم خاموش ہو جائیں اس لیے کہ ہم نے اعتراض نہیں کیا. سیاسی غلطی جب کرتے ہیں اگر یہ 4 سال, دیکھیں ہماری تو حکومت ہے کیبی میں, بڑے آسان سی بات ہے کہ جی خان صاحب کو ایک حکومت ملی ہوئی ہے, لیکن ہمارا مقصد تو حکومت کرنا نہیں ہے, نہ کوئی پیسے بنانا ہے, نہ کوئی اس طرح ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چینج لائیں اس ملک میں. تو آپ کیسے چینج لائیں گے جب اسٹیٹس کو آپ کا برقرار ہے؟ جس الیکشن کمیشن کے ذریعے, اس الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ کبھی نہیں, وہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ آئیں, آپ دیکھیں, آپ آئیں مجھ سے پوچھیں کیا چینج نہیں کیا, آپ مجھے بتائیں. آپ کی وزارت چینج ہو گئی ہے, میری وزارت کو چھوڑیں, میری وزارت چینج اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جو چینجز ہم لائیں وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. آپ آئیں کبھی بھی, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. یہ تو بڑا آسان سے آپ اشتہار نہیں دے رہے ہیں, آپ پیش کے اشتہار نہیں دے رہے ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. آپ کس قسم کے سیاستدان ہیں جو اشتہار نہیں دے رہے؟ پھر نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. آپ سیاست چھوڑ دیں, آپ سوشل ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم یہ کام بھی شروع کریں. جو لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں ندیم ملک صاحب کہ اگر جب تک آپ اس الیکٹرل پروسیس کو فیئر نہیں بنائیں گے, شہباز شریف یہ کی بھی بھول ساری جائیں کہ اس چینجز ملک میں جو ہے چینج نا آئے وہ گا. اخبارات کے اشتہاروں میں چینجز ہیں ساری, ہمارے ٹیکس کا پیسہ وہ اشتہاروں میں ڈبو رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیے, وہ بھی کمال کے ہاف آپ پیش کے اشتہار جی, یہ ایک نئے سلسلہ. جب سے لاہور میں بندے مارے ہیں تب سے اشتہار بڑھا دیے انہوں نے اخباروں میں. کافی تاکہ خبروں کے سٹریس بھی کم ہو جائے. ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نکل آئیں گے سڑکوں پہ تو فوج آ جائے گی یا سسٹم ڈھیل ہو جائے گا. ایک پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشری سے انصاف نہیں ملا, تو لے کے آئے نا کوئی مسودہ قانون کا
کہیں کہ ہم اس طرح کی جوڈیشل ریفارمز چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں مل رہا انصاف, اتنے اور لوگ ہیں جنہیں ملک میں انصاف نہیں مل رہا. تو اگر ریفارم کی بات کرنی ہے تو ریفارم کرنے کا پھر بل لے کے آئیں, انٹروڈیوس کروائیں, اب بتائیں کہ ہم آئیں گے اگر تو پھر ہم ایسا کریں گے. اپوزیشن بھی تو ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ بتاتی ہے کہ جناب یہ کام کر رہے ہیں, ہم ایسے کریں گے. اپوزیشن تو جو اپوزیشن ہے وہ تو فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی نا, وہ تو ہم تو دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں. لیکن لیکن بابر ستار صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے, بڑا چھوٹا سا معصوم سا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لیجسلیٹو بل آپ ہاؤس میں لائیے, پتہ چل جائے گا کہ یہ ریفارم پہ یہ تو دیکھیں اس وقت ہو سکتا تھا جب حکومت شروع دن سے عمران خان جس وقت مطالبہ کر رہا تھا نا. ارے بھائی آپ شروع دن سے آپ بل لے آتے, جس وقت انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا بڑی سنجیدگی سے ان کو لینا چاہیے تھا. یہ بڑے بہت سنجیدگی سے لیا, بل ہی نہیں. آج بڑے خوف زدہ ہیں. 14 اگست آنے سے پہلے میرے خیال سے ان کا جو ہے نا نفس کام چھوڑ دے گی, ان کے جو نفس ہیں یہ بہت وہ ہے. آج ان کے وزیر داخلہ کے حالات دیکھیں, وہ اپنے وزیر داخلہ کو نہیں منا سکتے ہیں, نہ وہ سینٹ میں جا سکتے ہیں, نہ جاتے ہیں, نہ وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں. تو دوستی کر لیے, راضی ہو گئے. دیکھیں 15-20 دن بعد آپ جا کے اپنے وزیر داخلہ کو 15 دن بعد مناتے ہیں, یہ تو حال ہے ان کا. یہ باقی اپوزیشن کا کیا کریں گے؟ اچھا نواز شریف صاحب خود اسمبلی میں آتے نہیں ہے تو آپ کس کے آگے وہ کریں گے؟ اچھا آسما بی بی سے پوچھتے ہیں, ہم فخرو بھائی کو بڑے پیار سے اور چاؤ سے سارے بنا کر لے کر آئے تھے, ہوا کیا اس پروسیس کے اندر کہ پی ٹی آئی والے بھی شور مچا رہے ہیں ابھی تک, اور وہ شکوک و شبہات جو ہیں ختم نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میں تو خیر انسائیڈر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, مگر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میرا خیال ہے انہوں نے فخر الدین صاحب کے ساتھ زیادتی کی, بالکل زیادتی کی. وہ الیکشن کمیشن کے سربراہ بن گئے. پہلی بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو اختیارات تھے, کمشنر کو کم تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وہاں پہ بیٹھنے کا ایک بندہ وہ چاہیے جس میں بڑی انرجی ہوتی اس وقت. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے that it was the most mismanaged election. It was most mismanaged election. مگر جہاں تک ہم نے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو پھر عمران کے الزام میں آپ تقویت ڈال رہی ہیں. ہم نے تو یہ شروع سے کہا ہے, اب نہیں میں کہہ رہی ہوں, ہمارا جو پہلا سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ بھی ہم نے کہا تھا. آج عمران آپ سے بڑا خوش ہوں گے. نہیں, مگر ہم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں نظر آتی کہ کوئی سسٹمیٹک ریگنگ ہے. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اب سے نہیں, ہماری پورا گروپ جو ہے, لارجر گروپ 88 سے الیکشن کو آبزرو کر رہا ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ بھی الیکشن آبزرو کرتے رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ نہیں نظر آیا. باقی ٹھیک ہے یہ الیکشنز میں ہوتا ہے, مگر میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ کے اندر بے حد خرابیاں, اور کوئی بھی انسان گورنمنٹس کے ساتھ خوش نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر یہ کہہ دینا کیونکہ اس گورنمنٹ میں خرابی ہے تو آپ مڈ ٹرم الیکشن کر کے مجھے لے آئیں, یا آپ ایک ریولوشن کے تھرو مجھے لے آئیں, تو وہ کس قسم کا ریولوشن ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آئی. باقی چینج کی بات کرتے ہیں, ہم تو بچپن سے چینج چاہ رہے ہیں, اور چینج آیا ہے پاکستان میں. اور میں بڑے معذرت سے کہنا چاہتی ہوں وہ چینج نہ میاں نواز شریف کی وجہ سے آیا ہے, نہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا ہے. ہاں اگر ایک کوئی سیاستدان ہے جس کو ہم چینج کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, وہ بے نظیر بھٹو تھی, جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک چینج اس طریقے سے, ایک سوچ کا چینج, اور ایک جو آمریت کی حکومت تھی اس سے چینج کا نعرہ ہے وہ یہ طاہر القادری والے انقلاب نہیں ہو سکتا. چینج یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر ریفارمز کی بات کریں. سر چینج آیا نہیں ہے, کہاں ڈکٹیٹرشپ تھی ملٹری, کہاں آج نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ. اب آپ اس کو اسٹرینتھن کریں. اس کو اسٹرینتھن کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ میری 4 سیٹیں دے دے تو انقلاب آ گیا. اچھا ایک بریک لے لوں میں, ایک بریک سے واپسی پہ بابر ستار صاحب آپ سے بھی اور آسما بی بی دوبارہ آپ سے پوچھوں گا, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا 17 جون والا جس میں لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی, تو 12 مئی میں ایک ڈکٹیٹر نے یہ کام کر کے موقع لہرا دیا تھا. اب 17 جون کو پھر ہم نے 12-14 بندے مار دیے, 53 ہیں جو اپر پارٹ آف دی باڈی گولیاں کھا کے پڑے ہوئے ہیں. تو ڈیموکریسی میں چینج یہی ہے, تو کیا پھر ریفارم کیسے آئے گی, بہتری کیسے آئے گی, سول رائٹس کیسے آئیں گے؟ بابر صاحب آپ سے آغاز کروں گا, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بابر ستار صاحب, ڈیموکریسی کے فروٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبل سسٹم ہوتا ہے, لوگوں کی توقعات کے مطابق ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرتا ہے. لیکن 17 جون کو جو کچھ ہوا
اس کے بعد صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی. یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ گولی چلائی کس نے, پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا. 8-9 گھنٹے آپریشن بھی ہو گیا, 53 لوگ اسپتال بھی پڑے ہیں. ملک صاحب جتنا انالیسز ہوا ہے نا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی کیوں نہیں چلتی, سیریس آپ کا ایکیڈیمک انالیسز, اس میں عائشہ جلال نے بھی کتاب لکھی, اوروں نے بھی لکھی. انہوں نے یہ کہا کہ جو طرز حکومت ہے, اسٹائل آف گورننس, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں. آٹوکریٹک ہوتی ہے وہاں پہ بھی, آٹوکریٹک ہوتی ہے یہاں پہ بھی. اسی وجہ سے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے, لوگوں کو فرق نظر نہیں آتا, اور وہ ایسوسیشن ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں. میں نے تو اس پہ مضمون بھی لکھا تھا کہ اگر تو مورل اتھارٹی اپنی رکھنی تھی تو پھر تو انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا. چیف منسٹر پنجاب شوڈ ہیو ریزائن کرنا چاہیے تھا اسی وقت, کیونکہ یہ کام اس سے پہلے نہیں ہوا. آپ نے 12 مارچ مئی کا ذکر کیا, 12 مئی میں حکومتی اہلکاروں نے گولیاں نہیں چلائیں. بالکل, پولیس والے تو ڈس آرم تھے اس دن. جنہوں نے بھی چلائیں کراچی میں نامعلوم افراد ہوتے ہیں ہمیشہ, وہ پولیس والے نہیں تھے, وہ پولیس والے نہیں ہوتے. سو ٹیررزم ہوا, لیکن اگر اسٹیٹ نے دوسری طرف منہ کیا تو کیا, لیکن اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں تھا. اسٹیٹ سپانسرڈ تھا, اسٹیٹ فیسیلیٹیٹڈ دیٹ پروسیس. اس سے پہلے گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں جنرل مشرف نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے یہ پولیس والوں کو ڈسارم کرو, اور گولیاں چلانے والے کون تھے مجھے نہیں پتا, انہیں اسلحہ دیا کس نے دیا. ندیم صاحب جب آپ پولیس والے کو گولی چلاتے دیکھتے اپنے اوپر اور آپ کسی سے پوچھ لیں, سو میرا خیال ہے 2 چیزیں ہوئی یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کی ایک سیاست کا ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ کٹ لگا کے رکھو, تاکہ اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کی بات کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ڈرا کے رکھیں کہ بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. جب لوئرز موومنٹ چل رہی تھی اسلام آباد میں, کبھی وکیلوں کو مار نہیں پڑتی تھی, ٹیئر گیسنگ ہوتی تھی, باقی چیزیں ہوتی تھیں. مار پٹی میں خود تھی, ہم سب کو پٹی. ایک الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے باہر, لیکن بابر ستار صاحب آپ کا خیال ہے کہ جس طرح سے پنجاب پولیس نے مارا تھا ایک دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر. بابر میں تو کئی دفعہ اسلام آباد میں مارے کھا چکی ہوں, صرف لوئرز موومنٹ میں نہیں. آپ کو ڈھونڈ کے مارتے ہیں جی وہ, ویسے آپ سے خاص دشمنی نہیں. لیکن ایک کلوزنگ سینٹینس لے لوں, آپ کا خیال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کو اس کے بعد استعفیٰ دینا چاہیے؟ ایبسولوٹلی دینا چاہیے تھا, کیونکہ جو سسٹم آف گورننس بھی بنایا ہے کہ آپ نے ڈی سی او کے تھرو چلانا ہے, آپ نے ایس ایس پی کے تھرو چلانا ہے, اور ڈائریکٹلی انہیں آپ نے گورن کرنا ہے, یہ بھی شہباز شریف کا گورننس سٹائل ہے. آپ فرمائیے آسمہ بی بی, آپ کا اس کے اوپر جو انالیسز ہے بڑا میٹر کرے گا, کیونکہ جمہوریت ہم چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جو لوگوں کی جان نہ لے. دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے کوئی 2 رائے نہ پاکستان میں نہ بین الاقوامی دنیا میں ہو سکتی کہ جو کچھ اس دن ہوا اس سے زیادہ بربریت کی مثال نہیں ہے. ذمہ دار کون ہے؟ بالکل جو حکومت بیٹھی وہی ذمہ دار ہے. چیف منسٹر پنجاب رسپانسبل, ظاہر ہے غیر ذمہ دار تو اور نہیں ہو سکتا کوئی. تو آپ کو اس پہ مطالبہ کرنا چاہیے, آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ چاہے آپ یہ بھی کہیں, اگر یہ بھی کہہ دیں کہ ان کا یہ ایلیگیشن ہے کہ گولی وہاں سے پہلے چلی, پھر بھی نہیں, پھر بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو. آپ کسی طریقے سے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ آپریشن ہوا. آسمہ بی بی, آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف استعفیٰ دے, کیونکہ آپ بڑی ایکٹیو ہیں سوشل ایشوز کے اوپر؟ میں نے تو پہلے دن ہی یہ ایک بیان دیا تھا جس وقت یہ ہو رہا تھا, مگر میں نے یہ کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں نے یہ تو ابھی آپ سے پوچھتا ہوں, کیا چیف منسٹر پنجاب کو استعفیٰ دینا میرا خیال ہے کہ ان کو دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. ایک سوال اور آپ سے پوچھتا ہوں, وہ جواب آپ ہی دے سکتی ہیں. سو موٹو نوٹس افتخار چودھری بہت لیتے تھے, بار بار لیتے تھے. میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ ایک خاتون سے 2 بوتلیں شراب کی نکلی تھی, سو موٹو ہو گیا تھا. یہاں 12-14 بندے مارے گئے ہیں اور 53 اسپتال پڑے ہیں. یہاں سو موٹو ہیومن انٹرسٹ لٹیگیشن کیا ہے؟ نہیں ندیم صاحب پلیز, یہ تو بابر صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے. جہاں اس قسم کا ایک ایکٹ ہوا ہے اور ایک جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے, آپ پھر ایک سو موٹو نوٹس بھی لے لیں, کیا آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کو خراب کرنا ہے؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے جب چیف جسٹس صاحب اپنا افتخار چودھری ہوتے تھے کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن میں آپ کیا سو موٹو نوٹس لے رہے ہیں؟ سو موٹو کب لیا جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, ایک تب ہوتا ہے جب کہ ایک انکوائری, جب انویسٹیگیشن آ جائے یا انویسٹیگیشن کو کوئی obstruct کر رہا ہو, جیسے کہ جو متاثرہ فریق ہے اس کا خیال یہی ہے, جیسے گجرات میں انڈیا میں ہوا کہ انکوائری کو obstruct کرے تھے تو انہوں نے سو موٹو ایک لے لیا. نہیں لیکن میڈم یہاں متاثرہ فریق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ اس کو obstruct کرے گی, انفلوئنس کرے گی, تو پھر جائیں, دیکھیں وہ جا سکتے ہیں. بابر ستار صاحب, ہیومن انٹرسٹ لٹیگیشن کی وہ جو لیمٹس افتخار چودھری صاحب نے کراس کی تھی وہ تو شاید ہم نہیں چاہتے, لیکن کوئی کسی کام کے لیے تو ہوتا ہے نا سو موٹو. دیکھیے میرے خیال میں سو موٹو اس وقت ہوتا ہے جس وقت اسٹیٹ ایک کام کر رہی ہو اور پوری انسٹیٹیوشنل فورس چاہیے ہو سپریم کورٹ کی کہ آپ جسٹس پرووائڈ کر سکیں.
مسنگ پرسن کیس جس طرح ہے وہ اس میں گنجائش ہے سو موٹو کی، کیونکہ باقی ادارے اتنے کمزور اور چھوٹے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹلی انکوائری. اس طرح ہی اس کیس میں بھی میرے خیال میں لینا چاہیے تھا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تاثر ہے کہ یہ جوڈیشری، ہماری جوڈیشری جو ہے یہ پرو پنجاب ہے اور پرو پی ایم ایل این. یہ الزام ہے نا، تو اس کو آپ ظاہر کرنے کے لیے کچھ تو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی جب کرتی ہے انویسٹیگیٹ تو یہ تاثر لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے، یہ سوچ آ سکتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ پہ بھی انفلوئنس ہوگا جب الزام چیف منسٹر تک جا رہا ہے، تو پھر زیادہ بہتر نہ ہو کہ پنجاب سے باہر. سپریم کورٹ کیوں ریلیکٹنٹ ہوئی اس کے اوپر؟ مجھے اس پہ اعتراض تھا، آنیسٹلی مجھے اس پہ اعتراض تھا. میں بابر صاحب سے اگر لاہور ہائی کورٹ پریجوڈسڈ ہے تو سپریم کورٹ آپ کا خیال ہے پھر نہیں ہو سکتا؟ بابر صاحب سپریم کورٹ نے موو کیوں نہیں کیا؟ میں اس کا جواب چاہتا ہوں. دیکھیے ایک ٹرینڈ تو چینج ہوا نا، ہم نے زیادہ سو موٹو نہیں دیکھے. بہتر تھا ہم نے نہیں، لیکن 14 بندے مار دیا. لیکن پھر دوسری طرف کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس پہ آپ کہیں گے کہ لے لیں، پھر کوئی اور چیز پہ کہیں گے، پھر کسی تیسری چیز پہ، تو بات تو پھر افتخار چودھری والی صورتحال نہ پہنچ جائے. بہت بڑا واقعہ ہے. دوسرا آرگومنٹ میرے خیال سے کہ ہیومن انٹرسٹ لٹیگیشن پہ کہاں آئے گی آپ کی، اگر اس پہ بھی نہیں آئے گی. انڈیا میں ریپ کا کیس ہوا تھا، سپریم کورٹ موو کر گئی. نہیں صرف تب ہوا، لیکن اس سے کیا انصاف کیسے ملے گا؟ دیکھیں ایسے آپ نہ کہیں when there has been an obstruction investigation، میں آپ سے دعوے سے کہتی ہوں یہ میں نے کیسز پڑھے ہوئے ہیں. ایسے ہی نہیں، وہ کسی ہر کرمنل کیس پہ اور اس طرح کے بہت سارے ڈیزاسٹرس اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے کیسز ہوئے ہیں انڈیا میں بھی اور یہاں بھی. میڈم آپ کا تو جو لیگل نالج ہے نا، میں سارا کچھ اپنا جمع بھی کر لوں گا تو اس کے برابر نہیں آتا. لیکن اس معاملے میں لگتا یہ تھا کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سپریم کورٹ موو کرتی. شوکت کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ابسٹرکشن نہ ہو. دیکھیں ایک چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح انفلوئنس ہو جاتی ہے ساری چیزیں. تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ ریزائن کر دیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، مجھے اگر سزا دے سکتے ہیں مجھے، تو اوپن انکوائری ہو جائے گی. اگر وہ بحال ہوتے ہیں پوری دنیا ان کو سلوٹ کرے گی. لیکن یہ طریقہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ قربانی کا بکرا بنا دیں، اس کو جی آپ کو ہم نے کر دیا اس لیے کہ آپ اپنے بڑی پی ایم ایل این کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے آج پھر آپ قربان ہو جائیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو قربان کر رہے ہیں، کل پھر اس کو کسی اور طریقے سے اوبلائج کر دیں گے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے شہباز شریف کو اخلاقی طور پہ، جو پاکستان میں ہوا نہیں ہے، بات بالکل ستار صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اگر کر دیتے تو ایک شروعات تو ہو جاتی ہے. ویسے آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب وہ جیل بریک ہوئی تھی تو میرا خیال تھا پرویز خٹک کو سیک کر دینا چاہیے تھا پارٹی کو. آپ کو کیوں نہیں کیا؟ دہشت گردوں نے کی ہے، آپ پولیس نے آ کے نہیں کی. آپ سوئے رہے نا؟ نہیں ہم سوئے نہیں تھے، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. دہشت گردی تھی، یہ بھی دہشت گردی 11 سالوں سے ہو رہی ہے. ہم نے شروعات نہیں کی ہے. یو فیل ٹو ایکٹ. آپ کو خط گیا ایڈوانس میں بتایا گیا، وہاں مشین گن لگائی گئی اوپر. آپ اس پولیس سے دہشت گردوں کا کام لے رہے ہیں جو بیچارے. ارے بھائی آپ کی اس مشین گن سے بلٹ ہی فائر نہیں ہوئی. نہیں وہ اندر گلا کاٹ کے مزہ کرتے رہے، روح صاحب پیتے رہے. اس کی باقاعدہ انکوائری ہو رہی ہے. وہ تو نہیں آئی. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ریزائننگ کا کلچر نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتی ہوں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے. نہیں لیکن ان کو فورس کرنا چاہیے. میں ایک میری بات سن لیں. دوسری میری یہ بات ہے کہ میں آپ کا تھوڑا سا کلیئرٹی اس میں لانا چاہتی ہوں چیزوں میں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سو موٹو ہو. مجھے یہ بتائیں کہ کیا طاہر القادری کی جو جماعت ہے وہ انڈر پریولیج جماعت ہے؟ کیا ان کے پاس وکیل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ دبے ہوئے بچے ہیں، بانڈڈ لیبر ہیں؟ اگر سپریم کورٹ نہیں لے رہی ہے تو 184(3) میں وہ کسی بھی وکیل کو کرا کے جا سکتے ہیں. جانا چاہیے تھا نا، تو وہ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں یہ جو آپ اسیوم کرتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ سلیکشن کرے، میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ لوگوں جو امپاورڈ گروپس ہیں ان کو خود جانا چاہیے. اگر مجھے کل کو کچھ ہو جائے تو میں کہوں سپریم کورٹ سو موٹو لے لے، میں تو ایکسپیکٹ کروں گی کہ میری فیملی اور میرے جو ساتھی ہیں وہ کسی وکیل کو کریں گے اور جا کے میرے میں آپ کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں کہ طاہر القادری کو جانا چاہیے تھا. میں نے انٹرویو میں انہیں انکریج کیا، بلکہ ارج کیا کہ آپ ضرور جائیے، لیکن وہ انکاری تھے. لیکن اس کا میں آپ سے اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ سو موٹو نہیں تھا لیا جانا چاہیے. 100 بندہ مارا جائے آپ کا 53 گولیوں کے ساتھ اور 14 دنیا سے چلے جائیں. میں تو ویسے مجھے تو معذرت کے ساتھ یہ ہیومن انٹرسٹ لٹیگیشن کی پھر اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اسٹیٹ ٹیررزم کی بہت بڑی بدشکل جو کہتے ہیں نا، اس کی جو شکل ہم نے دیکھی زندگی میں پہلی بار، کہ اسٹیٹ پولیس لگی ہوئی اور اپنے لوگوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلے. خواتین کو یعنی صرف بالوں سے گھسیٹا گیا جیسے کہ پتہ نہیں اب کوئی دوسرے ملک سے ہم لڑ رہے ہیں. اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے. مطلب خواتین کا تو میرے خیال سے بابر ستار صاحب پروگرام کے اینڈ کی طرف آ گئے ہیں. ایک ایشو جس کو میں ضرور ڈسکس آج کرنا چاہتا ہوں، آپ دو بڑی محترم شخصیات ہیں، پی پی او
ٹھیک ہے ان حالات میں، کیونکہ بہت ہی ہم ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں اس وقت؟ دیکھیے اس کے خلاف جو بھی ہم آرگومنٹ دیں گے وہ اس ٹائم پہ مشکل ہو جائے گا دینا. میرے خیال سے جو سرکمسٹانسز ہیں پاکستان میں ان میں کسی حد تک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے تاریخ دیکھی ہے اس طرح کے لاز کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ابیوز ہوئے ہیں. اس کے اندر انہوں نے سن سیٹ کلاز ڈالا ہے کہ 2 سال میں ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ یا 3 سال میں. کچھ یہ اچھی باتیں ہیں. میرے خیال میں سینٹ میں انہوں نے سپرویژن بھی ڈالی ہے، جوڈیشل سپرویژن. سو وہ جو مسودہ آئے گا تو اس سے دیکھا جائے گا کہ قومی اسمبلی نے امینڈڈ ورژن پاس کیا. جی جو 3-4 بڑی خامیاں تھیں وہ کس حد تک کیا ہے. لیکن کیا امپاور کرنا ہے ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور ججوں کو کہ وہ لوگوں کو کنوکٹ کر سکیں؟ بالکل کرنے کی ضرورت. کیونکہ اگر امپاور نہ کریں تو سوات کے بعد مسنگ پرسنز کے کیمپ شروع ہوئے تھے اور ساؤتھ وزیرستان آپریشن کے بعد یہ حراستی مراکز اس کے بعد یہ جو انہوں نے اب کیا ہے، جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس تھا وہ ایک ڈرکونین قانون تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اب ہے ایک تو اس کے اندر پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو قانون ہے اس کو بدل کے آئین کے مطابق کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک تو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے. تیسرا اس میں جو پہلے انہوں نے جو ایک بڑی وائڈ ڈیفینیشن دی تھی ایلین انیمی ایلین کی، وہ انہوں نے ایک بڑی محتاط کر کے ایک اسپیسیفائی اس کو کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے سیف ہاؤس کا نام بھی نکال دیا ہے، تو اب انہوں نے جو چیزیں امینڈ کر کے کی ہیں، شک کی بنیاد پہ گولی چلانے والا تھا اس کو بھی تھوڑا سا بیلنس کیا. حالانکہ ابھی بھی اونس آف ابیوز ابھی بھی ہو سکتا ہے، اونس آف پروف پھر بھی اسی پہ رکھا ہے. مگر ہمارے یہاں اور بھی ڈرکونین قانون ہے. مثلا اگر آپ نارکوٹکس کا قانون پڑھ لیں یا نیب کا پڑھ لیں، دے آر پریٹی ڈرکونین. تو اس کے اندر بھی بیل کی پروویژن نہیں ہے جیسے نیب کے اندر نہیں ہے، مگر وہ پھر لوگ ریٹ پٹیشن میں جا کے بیل لے لیتے ہیں. لیکن توقع رکھیں کہ ہم جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے، وہ اس پی پی او کو بنیاد بنا کر وہ بھینس چوری کے پرچے میں لوگوں کو اندر کر کے یا راہ چلتے ناکے کے اوپر کسی کو گولی مار کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. ندیم صاحب، اگر آپ کی عدالتیں صحیح ہوں اور اگر آپ کا میڈیا صحیح ہو اور آپ پلیفری چیزوں پہ نہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی بیٹھی ہوئی ڈیموکریٹک حکومت، اور میں نہیں کہہ رہی کہ یہ اچھی حکومت ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کام بار بار کر سکے. یوسف صاحب آپ کا اس قانون کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں اگر اب سب موٹر وے کو ہی دیکھ لیں نا کہ وہاں پہ ہم ٹھیک جاتے ہیں، جیسے ہی وہاں سے اترتے ہیں سارا بیلنس ہو جاتا ہے. پی پی او ٹھیک ہے نہیں، اس میں تو دیکھیں ہمارے تو بالکل وہ ہے کہ غلط یوز نہ ہو. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے مانیٹرنگ کون کرے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. لیکن ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کیسے بالکل ہونے چاہیے قانون. تو ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت سارے قوانین موجود ہیں، لیکن یہ بالکل میں نے آج دیکھا آپ نے ہے. ووٹنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی چیزیں ہیں. ہم نے سینٹ میں علوی صاحب نے جو چیزیں دی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ووٹنگ میں حصہ لیا. نہیں، علوی صاحب نے جو چیزیں دی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی چیزیں انہوں نے ایکسکلوڈ کر دی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ شامل ہو. علوی صاحب کی کافی چیزیں سینٹ والی اس کا حصہ بن گئی تھی، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اسی لیے ہم نے آپ کہہ رہے ہیں ضرورت بھی ہے پھر ووٹ بھی نہیں کرتے. ممبرشپ نہیں ہے، لیکن علوی صاحب کو انہوں نے بلایا. مجھے بتائیں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو پاٹا میں ہے وہ اس سے 1000 گنا ورس لا ہے، اس کے متعلق پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے بتائیے. نہیں، پاٹا میں خود پاٹا کا حصہ ہوں. ہاں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے نا اس قانون کا. نہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح ظلم زیادتی نہیں ہو رہی جس طرح وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے 100 لوگ ہیں انٹرنمنٹ سینٹرز پہ، حراستی مراکز. ہاں، اور کئی سالوں سے ہیں. اور پاٹا یہ جو قانون ہے اس کے اندر پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. یہ آپ دیکھ لیجئے گا جا کے. نہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جتنے مسنگ پرسن ہیں نا وہ اگر ڈھونڈنے جائیں گے نا تو وہ آپ کو ان کے علاقے میں ملیں گے. یہ ہمارے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر تعداد ان کے پاس ہی ہے. دیکھیں اس چیز کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری پارٹی اس میں بڑی کلیئر ہے. نہیں، آپ کی آواز دبی دبی ہے، اس پہ آپ کی آواز نہیں آتی. انسانی حقوق کی شوکت یوسفزئی صاحب، بابر ستار صاحب اور آسما جہانگیر صاحبہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.